बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुआज़ शिराज़ी। प्रोग्राम में फ़ैसला आपका। इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, इतने बड़े बड़े मसाइल पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं कि अगर ये कहा जाए कि उन बड़े मसाइल को दिखा के एक छोटे से मसले के ऊपर पूरी कौम को लगा दिया जाता है और उसके बाद जो एक पूरी कौम का एक नैरेटिव है वो उसको बिल्कुल सबोताज किया जा रहा है और ये इंटेंशनली हो रहा है। इस वक्त आप देखिए कि कल एक इतनी अहम रेजोल्यूशन जिसको कि वीटो किया है चीन ने, और मसूद अज़हर वाला मामला जो है वो बिलाखिर टला है। चीन ने बहुत ही एक अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी कहें या चीन की फराख दिली कहें, लेकिन बहरहाल जो मामला यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आ रहा था कि मसूद अज़हर को जो है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दिया जाए, उस पर वीटो कर दिया एक मरतबा। फिर चौथी मरतबा चाइना ने वीटो किया इस मामले के ऊपर और इस मामले को मुअख्खर कर दिया गया फ़िलहाल। दूसरा जो अहम मसला है वो FATF का मसला है। जून के अंदर FATF ने पाकिस्तान को एक ग्रे लिस्ट में हम ऑलरेडी हैं, जिसमें कि हम पे इल्ज़ामात हैं कि हम शायद टेरर फाइनेंसिंग करते हैं और दहशत गर्दों की मदद करते हैं, माली मावनत करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। जून में फैसला किया जाएगा कि हम काली लिस्ट में यानी ब्लैक लिस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। हम पे अगर ऐसा होता है खुदा न खास्ता तो मुस्तकिल पाबंदियां लगेंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। हमारी मईशत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल में है और गंभीरता उसके अंदर जो है वो करार हो जाएगी और हम पाकिस्तान के एक तरह से माली और मुआशी बहरान के अंदर इजाफा मुसलसल जो कि हो रहा है उसको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ यही नहीं है, बल्कि हाल ही में जो हमें तसल्लियाँ दी जा रही थी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हमें 3.2 बिलियन का तेल देने वाला था, आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि वो हमें ताखीरी जो पेमेंट्स थी, यानी हम बाद में पैसे देते पहले तेल मिल जाता, 3.2 अरब डॉलर का जिस पे हमने बड़ा ढिंढोरा पीटा, उसमें भी अब खदशा है कि वो हमें नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अगर ऐसा होता है, गो के पाकिस्तान की वजारत खारजा ये कह रही है अखबार के मुताबिक कि ये इमदाद जो है उसका बंदोबस्त किया गया था इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से, लेकिन अगर ये नहीं आता तो खुदा न खास्ता जो जंगी माहौल है, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, मईशत की सूरत हाल क्या होगी, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। जून में पाकिस्तान को बजट देना है। अगर FATF ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई तो इसका मतलब ये है कि हम शायद इतना कोई बजट जो पहले ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम ना दे सकें। ये हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस की सूरत हाल जो है मज़ीद गंभीर हो जाएगी। अब एक तरफ ये खबरें आ रही थी 200 दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पूरे हो गए हैं, 200 दिनों में कोई तब्दीली ऐसा हमें देखने को नहीं मिली। बेरोज़गारी, महंगाई, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन अब जो कल से खबर जो सरफेस पे आ गई वो ये थी कि पंजाब असम्बली के अंदर मराद का बिल अचानक जो है पंजाब असम्बली के अरकान का वो मंजूर हो गया और 24 घंटों के अंदर अंदर मंजूर हो गया। इतनी यकजहती हमने पाकिस्तान के अंदर कम नहीं देखी है कि जहाँ अपनी मराद की बारी आई तो पंजाब असम्बली की और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पे बेतहाशा सवालात हैं, वहाँ मिनटों सेकंडों के अंदर जो है वो अपने जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसमें इजाफा हो गया। मसलन ये कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो तनख्वाह है वो बलूचिस्तान असम्बली के अरकान की है। एक रुकने असम्बली के अलाउंसेस तकरीबन 4,40,000 रुपए उनको मिलते हैं, मरात उससे बिल्कुल अलग हैं। दूसरे नंबर पर अब इस बिल की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली के अरकान आ जाएंगे जिनकी तनख्वाह 83,000 रुपए से बढ़ाकर 1,95,000 रुपए कर दी गई है। 130 अरब रुपए जो 130% इजाफा है और ये जो माली साल है उसमें अरबों का ये इजाफा बनेगा एंड ऑफ द ईयर। जो हम कह रहे थे कि बड़ी ऑस्टेरिटी होगी, बड़ी बचत हो रही है, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा उस पर। तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा है जिसकी तनख्वाह 1,53,800 रुपए है और सबसे कम तनख्वाह लेने वाली असम्बली सिंध असम्बली है जिन्हें महाना 1,45,000 रुपए तनख्वाह एक जो MP है उसको दी जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में और आप देखिए कि वजीर आला की मराद मुस्तकिल घर की खबरें आ रही हैं कि उनको शायद मुस्तकिल घर दिया जाएगा। इसकी ऑथेंटिसिटी तब ज़्यादा सामने आएगी जब गवर्नर साहब साइन करेंगे। सुना है कि वो नहीं करेंगे और प्राइम मिनिस्टर तो बहुत मायूस हैं। अब उनकी वो मायूसी से निकलेंगे तो क्या वो बुज़दार साहब से पूछेंगे कि ये रातों रात ये बिल कैसे आ गया, ये किस तरह से हुआ, उनको क्यों नहीं बताया गया और क्यों वो लायल थे, क्योंकि इससे पहले डॉलर महंगा हुआ था तो उनको TV से ये खबर मिली थी वज़ीर आज़म को। तो हम ये सारी बातें करेंगे। इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, जो हमारी लोकल सूरत हाल है और उसके ऊपर अपोजिशन का हंगामा जो
جو کہ برپا ہے اور اپوزیشن اکٹھی ہونے جا رہی ہے، کیا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جون یا جولائی کے اندر ایک سخت قسم کی سیاسی صورتحال کا بھی سامنا اس حکومت کو کرنا پڑے گا؟ میرے ساتھ آج پاکستان کے بہت معتبر تجزیہ نگار ہیں جناب سلیم صافی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت سینئر صحافی ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ ان کے تجزیے تبصرے سنتے ہیں، معیشت کے اوپر ان کو بڑی کمانڈ حاصل ہے، سر بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سلیم بخاری صاحب، اگین ایک بہت بڑا نام صحافت کا، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، اور جناب نذیر لغاری صاحب پاکستان کا ایک اور بہت معتبر نام، بڑے عرصے کے بعد میرے شو پہ آ رہے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کا بھی، آپ کے آنے کا بھی۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ ایک طرف تو میں نے آپ کو عالمی انوائرمنٹ بتائی کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اوپر سے یہ تنخواہوں میں اضافہ، آپ کے اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک اعداد و شمار کی بات ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اعداد و شمار کچھ ایسے ہیں کہ اسپیکر صاحب کی تنخواہ جو ہے وہ 440% بڑھی ہے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی، جو پرویز الہی صاحب ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کی 430% بڑھی ہے۔ آپ نے ایم پی اے کے حوالے سے ڈفرنٹ فگر دی ہے، جو میں نے دیکھی ہے اس میں 344% ایم پی اے کی تنخواہ بڑھی ہے۔ اور حیران کن، دیکھیے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو میجورٹی کنزیومرز ہیں گیس کے، ان کی 10% ٹیرف بڑھا ہے۔ انہوں نے ایم پی ایز نے اپنی یوٹیلیٹیز کی مد میں 70% اضافہ خود ہی سے کیا ہے۔ تو یہ تو اعداد و شمار ہیں۔ اب یہ اس میں جو خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ ایک حکومت کاری کا طریقہ ہوتا ہے دنیا بھر میں، جب وزیر اعظم ایک بیان دیتا ہے تو وہ حکومتی پالیسی بن جاتی ہے۔ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے درجنوں مرتبہ یہ کہا ہے کہ یہ کفایت شاری کی طرف ان کی پالیسی جا رہی ہے، تو یا تو وہ پالیسی جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کو یہاں پہ حکومتی پالیسی نہیں سمجھا جاتا، ہم دھوکے میں بیٹھے رہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا تو یہ تو حکومتی پالیسی بن جائے گی، تو یہاں تو بڑی واضح ہے کہ وہ حکومتی پالیسی نہیں بنی، یا تو وہ بیانات جو تھے وہ حکومتی پالیسی تشکیل دی ہی نہیں گئی تھی، اور یا پھر وہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو حصہ ہوتا ہے پالیسی کوارڈینیشن، یعنی کہ پالیسی میں ہم آہنگی۔ آپ کی حکومت پنجاب میں بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، پالیسی اگر آپ یہاں بنا رہے ہیں تو پنجاب میں وہ کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ اس کے اثرات کیوں مرتب نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ صرف اس میں نہیں ہو رہا، یہ حکومت کے باقی جتنے بھی معاشی سیکٹرز ہیں ان میں اسی قسم کے حالات ہیں، یعنی کہ بیان آ جاتا ہے، وزیر اعظم صاحب کا بیان آ جاتا ہے، اور ہم اس دھوکے میں بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید وہ بیان اب حکومتی پالیسی بن جائے گا، تو وہ حکومتی پالیسی یا تو تشکیل ہی نہیں دی جاتی، اور اگر دی جاتی ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ بالکل، یہ ڈاکٹر صاحب صافی صاحب، یہ اسی طرح کی، مطلب آپ بھی اتنے مایوس ہیں جس طرح سے ہم پکچر پیش کر رہے ہیں، یا ہم غلط ہیں اور ہمیں کوئی مثبت بات بھی کرنی چاہیے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بہت اچھی چیزیں ہونے لگی ہیں، ہو رہی ہیں، کچھ اشاریے ہیں، کچھ اشاریے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک تو دیکھیں اسما کہ یہ اگر کوئی حکومت نیچرل اور قانونی طریقے سے برسر اقتدار آئی ہونا تو آپ اس سے پھر خیر کی توقع بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت ناجائز طریقے سے سامنے لائی گئی ہو تو ظاہری بات ہے اس کے طریقے بھی پھر وہی ہوتے ہیں، اور پھر ان کا طریقہ واردات جو ایک چیز جس کی بدرجہ عتم صلاحیت اس پارٹی کو حاصل ہے وہ ہے اس کے پروپیگنڈے کی صلاحیت۔ ایسا پروپیگنڈا کر لیتے ہیں، ہر ایک اس کا جو ہے نا میڈیا ایکسپرٹ ہے، پروپیگنڈے کا ایکسپرٹ ہے، رات کو دن کو رات ثابت کر سکتے ہیں۔ تو مثلا یہ خیبر پختونخوا کا انہوں نے کس طرح جعلی طریقے سے مشہور کیا تھا کہ بھائی ادھر بڑی اچھی حکومت ہو رہی ہے، اب وہ بی آر ٹی کی دیکھیں، کچھ اور مثالیں دیکھیں۔ تو اس معاملے میں بھی اب مصیبت یہ کہ ایک تو وہ حکومت میں آنے کے بعد بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کے چیزوں کے ذریعے، جعلی نعروں کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے وہ حکومت بھی چلائیں گے، اور اس سے بھی بڑی تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ وہ معیشت کو بھی اسی طرح جھوٹے دعووں اور نعروں کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح ان کا اپوزیشن میں یہ طریقہ تھا کہ آپ قوم کو اور اس کو ڈیٹریکٹ کریں، اس بعض وقت مجھے لگتا ہے نا کہ یہ حکومت جان بوجھ کے اس طرح کے ایشوز کریٹ کرتی ہے کہ اس کی معیشت کی طرف، اس کی ناکامی کی طرف لوگوں کی توجہ نہ جائے۔ مثلا ایک سمپل سی بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ فائنانس منسٹر کا کیا کام کہ وہ بلاول سے الجھے، یعنی فائنانس منسٹر اور فارن منسٹر یہ تو وہ منسٹریاں ہوتی ہیں، ویسے تو حکومت کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ ماحول کو
سازگار رکھ کے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. لیکن یہاں یہ پہ 2-3 منسٹری تو ایسی ہوتی ہے, چلو انفارمیشن منسٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے لیے تاڑے, لیکن فائنانس منسٹر, فارن منسٹر, یہ تو ان کو اب اس کو کیا پڑی تھی کہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے وہ بلاول کی انگریزی کا مذاق اڑائے, اچھا مگر پھر اس طرح کے الزامات لگائے. تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نان ایشوز کے اوپر زیادہ فوکس ہے. ایشوز کے اوپر, کیونکہ اگر وہ نہ ہونا تو ہم ان کی پھر ریئل گورننس کی طرف بات کریں گے. پھر ڈاکٹر فاروق سلیم جیسے لوگ جو اعداد و شمار کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں, جو فیکٹس کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں, پھر ان کی زیادہ بات سنی جائے گی, اپوزیشن کو چھیڑ دے, کبھی میڈیا کے ساتھ کچھ کرے, یہ پنگے بازی کر کے لوگوں کو دوسری طرف بھی لگایا. بالکل بخاری صاحب, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک لیجسلیشن ہونے لگی ہے, آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پرائم منسٹر کو یہ بات ٹی وی سے پتہ چلتی ہے کہ وہاں پہ اضافہ ہو گیا تنخواہوں کے اندر اور 400% ہے, 130% تو میں خیال ہے صرف وزیر اعلیٰ کا تھا, 400% کے قریب بنتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. تو ان کو کیسے, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور وہ بہت مایوس ہے اس وقت؟ آسمہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ہے. 2 گزارشات ہیں میری. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے پنجاب کی, وہ پریزائیڈ کر رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب, اور اگر ان کو پریزائیڈ کرنے کے باوجود بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ ایم این اے, ایم پی اے, اسپیکر اور چیف منسٹر کی تنخواہ اتنی بڑھنے چلی جا رہی ہے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ میں اس کو کیا سمجھوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ناک کے نیچے بہت سارے وزراء نے, بہت ساری صوبائی حکومتوں نے, جس میں کے پی کے یہ شامل ہے, بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں جو سب الٹ ہے اس پروپیگنڈے کا جس کا ذکر سلیم صافی صاحب نے کیا کہ ایک ہی چیز میں وہ ایکسپرٹ ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے جس قسم کے افراد رکھے ہوئے ہیں, چاہے وہ فواد چودھری ہیں, چاہے وہ فیاض الحسن چوہان ہیں, چاہے وہ اس سے پہلے بابر اعوان تھے, چاہے وہ فیصل واڈا ہیں, بہت سارے نام ہیں. ان کو پروپیگنڈا تو آتا ہے, لیکن اگر آپ حکومتی کارکردگی کا تذکرہ کرنا چاہیں تو یہ جو آپ نے کہا کہ کیا یہ چین کا ویٹو کرنا, اس کو قرارداد کو مسعود اظہر کے خلاف حکومت کی سفارتکاری کا نتیجہ ہے, تو معاف کیجئے گا, نہ مجھے صرف آپ سے اختلاف ہے, بلکہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کا حکومت کی سفارتکاری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چین کا اپنا انیشیٹو ہے. ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی ریزولوشن پیش ہونے والی ہے. اہم چیزوں سے اس حکومت کا کوئی سروکار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ڈیم بننے جا رہا ہے اور ہیروں, جواہرات اور ڈالروں کی بارش جو ہے وہ سنبھالے نہیں سنبھلی جائے گی. اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ کے بالکل سامنے ہے. ہمیں کہا گیا کہ جو دوست ممالک ہیں وہ تو پیسے بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈالروں کی, بس سمجھ نہیں آ رہی کہ منگائیں کیسے, جہاز پہ لائیں, بحری جہاز سے لائیں, یا جا کے خود اٹھا کے لے آئیں. اس کا جو حشر ہوا وہ آپ کے بالکل سامنے ہے. اچھا جی, اس کے بعد آ جائیے جناب, میں تو اس یونیورسٹی کو بس اب میں پی ایم ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنانے جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا اس کا کیا ہوا. ان کے بیانات جو سادگی اور کم خرچی کے حوالے سے تھے, میرے خیال سے پنجاب حکومت نے اور ایون وفاقی حکومت نے اس کا منہ چڑھایا ہے. یہ منہ چڑھانے والی بات ہے کہ اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ اس سے لگتا ہے ایسے کہ شاید عثمان بزدار صاحب کے دن جو ہے وہ مشکل میں مزید آگے. لیکن لگائی صاحب کیا کریں, طارق بشیر چیمہ صاحب کہتے ہیں, یہ پی ایم ہاؤس کا ذکر آیا, نذیر لغاری صاحب ہمارے استاد محترم, ان سے معذرت کے ساتھ, یہ پی ایم ہاؤس کا, یہ حکومت ذرا ایک ہمارا چیلنج قبول کریں کہ پی ایم ہاؤس کا میڈیا کو وزٹ کرا دے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ 30 کروڑ روپے اس دوران خرچ کیے گئے, اور اصل اگر شاہانہ عمارت اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو وہ وزیر اعظم جس پہ بادشاہوں کا اور یونیورسٹی وغیرہ چلی گئی. ٹھیک, اچھا لیکن اور ذرا یہ اعداد و شمار سامنے لائے کہ گاڑیاں بیچی کتنی کی تھی, اور اب جب کنگ آئے, وہ پرنس آئے تھے, تو کتنے کی گاڑیاں منگوائی, رینٹ آؤٹ کی, وہ رقم اس سے زیادہ ہے جو گاڑیاں بیچنے سے ان کو حاصل ہوئی. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. لیکن لغائی صاحب انفارچونیٹلی اصل مسائل کے اوپر کبھی بلاول کی اردو پہ بات ہو رہی ہے, کبھی انگریزی پہ بات ہو رہی ہے, کبھی کسی اور چیز کے اوپر, مطلب ہم بھی ایز میڈیا بھی تو جو اصل مسائل ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہے. سر 200 دن مکمل ہو گئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا تبدیلی آئی ہے؟ بس یہ سامنے ہے آپ کی تبدیلی جو آئی ہے, جس کا آج منظور ہوا ہے اور انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں. اس کے علاوہ آپ پچھلے 2-3 دنوں سے, بلکہ جو ہفتہ شروع ہوا تھا اس سے ایک قیامت صغریٰ برپا ہے. یزمان ہیڈ راج کا ضلع بہاولپور میں جو ایک وفاقی وزیر کی طرف سے آپریشن ہوا ہے, جس طرح سے انتظامیہ نے وہاں عورتوں کے ہاتھ توڑے ہیں, ان کی ٹانگیں توڑی ہیں, ان کے سر پھوڑ دیے ہیں,
اور انہیں بری طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا. ایسا وحشیانہ تشدد ہوا ہے پرائیویٹ غنڈوں سے, اور ریاستی جو اسسٹنٹ کمشنر تھا اس کی نگرانی میں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ حکومت کیسے سروائیو کر رہی ہے, کیسے چل رہی ہے. اتنے بڑے ظلم کے باوجود انہوں نے ملک بھر میں ایک ایجنڈا لے کر کام کیا ہے, لوگوں کو بے روزگار کرو, لوگوں کو بے گھر کرو. اور اس ایجنڈے پر انہوں نے اتنے تواتر سے, اتنے مہارت سے کام کیا ہے کہ آپ اسلام آباد دیکھیں, لاہور دیکھیں, کراچی میں تو قیامت کی صورتحال ہے. اور جگہ جگہ پر انہوں نے جا کر دیہاتوں میں, گاؤں میں, جہاں جہاں مخالفین تھے, بس پی ٹی آئی کا ہونا ایک شرط ہے. بس پی ٹی آئی کا بندہ جا کر کہے کہ یہ آبادی گرا دیں, گرا دی جائے گی. یہ کہیں گے حکومت میں شامل ہو, حکومت کا حصہ ہو, اور وہ کہے کہ جناب یہ آبادی ناجائز ہے, اس کو گرا دیا جائے, وہ اس کو گرا دیا جاتا ہے. دیہاتوں میں میں نے سنا ہے کہ سرائکی بیلٹ کا جو علاقہ ہے اس کے اندر شہر گاؤں گاؤں میں اس طرح کے گھر گرائے جا رہے ہیں, اور لوگ جو صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں اور نسل در نسل وہاں رہ رہے ہیں, جو قدیم باشندے ہیں, ان کو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے, ان کو ناجائز قابضین کہا جا رہا ہے. جبکہ بزدار صاحب کو لایا اس لیے گیا تھا سر لقائی صاحب کہ وہ غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے. ان کی واحد صفت جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ غریب ہیں اور غریبوں کا خیال رکھیں گے. بیچارے بہت غریب ہیں. بیچارے بارتھی جو ہے ہمارا وہاں سے تعلق ہے ان کا, اور ہماری ایک ٹرائبل تحصیل ہے ڈی جی خان کی. یہ وہاں کے بادشاہ ہیں, وہاں پتہ نہیں ہل سکتا ہے ان کی اجازت کے بغیر, اور یہ وہاں پر ان کا اپنا راج ہوتا ہے, اور ان کی غربت وہاں پر جا کر دیکھی جا سکتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ مڈل کلاس سے ہیں, اپر مڈل کلاس سے ہیں, بہرحال ذمہ داری اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے ٹرائبل چیف ہونے کا. اس میں وہ بلکہ ایک تمندار خاندان کے ہیں. ایسا نہیں ہے, تمندار خاندان ہمارے یہاں 9 تمندار تھے ڈی جی خان میں, اور 2 بلوچستان میں تھے. یہ پورے اس ریجن میں, پورے سب کانٹیننٹ میں, اور تمندار کہیں نہیں بنائے گئے تھے. اچھا لگائے صاحب, بالکل سب میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد ہماری اس گفتگو کا مقصد پنجاب حکومت کے جو فیصلہ ہے پنجاب اسمبلی کا, جس میں ساری جماعتیں ہیں بائی دا وے, پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ اس کو آپ ریویو کریں. گورنر نے کہا ہے کہ میں شاید سائن نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے کہ یہ بل دوبارہ اسمبلی کے اندر واپس چلا جائے, لیکن تاحال جس طرح سے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے متضاد بیانات آ رہے ہیں, اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو یونٹی ہے وہ نہیں ہے. آنے والے دنوں میں کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں واقعی کوئی ایسا لائے عمل بنا رہی ہیں, اپوزیشن جماعتیں, جیسے بلاول صاحب نے اندیا دیا تھا کل لانگ مارچ کا, یا یہ محض ایک آئی واش ہی ہوگا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر جو ہم نہیں چاہتے اتنی بلیک سچویشن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو, کوشش بھی کر رہی ہے گورنمنٹ کے کچھ کرے, مگر ظاہر ہے کہ اب یو اے ای نے اگر تیل روک لیا تو ہماری ہاتھ میں نہیں تھا, وجوہات ابھی تک نہیں پتا بہرحال جو خدشات ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ کیسے بجٹ کیسے بنے گا اور معیشت کہاں تک جائے گی؟ دیکھیے, کوئی بھی چیز ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے. ایک تو آپ کو سیاسی نیت چاہیے, ساتھ میں قابلیت چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی سیاسی نیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی سیاسی نیت ہے کہ کچھ بہتری کر دکھائے, لیکن جب تک وہ قابلیت کے ساتھ اس کو جمع نہیں کریں گے تو نتیجہ نہیں نکلتا. یہاں قابلیت کا فقدان ہے, یہاں پالیسی سازی کا فقدان ہے. جیسے میں نے کہا کہ پالیسی یا تو تشکیل ہی نہیں دی گئی, مطلب صرف یہاں تنخواہوں کے حوالے سے نہیں, ہمارے یہاں بجلی کے سیکٹر میں کوئی پالیسی نہیں ہے. خراب سے خراب تر ہو رہا ہے. یعنی کہ اگست 2018 میں جب ہمیں بریفنگ دی گئی تھی تو پاور ڈویژن نے کہا کہ 1.1 خرب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے. اب وہ 1.5 سے اوپر چلا گیا. اسی طرح گیس سیکٹر میں بھی یہی حال ہے. اب زر مبادلہ کے ذخائر دیکھ لیجئے کہ اگست 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی تو اس وقت تقریباً $10 ارب کے اسٹیٹ بینک کے پاس ذخائر پڑے تھے. اب بٹوین دا لاسٹ 7 مہینوں میں ہم نے تقریباً 5 سے 6 ارب روپیہ مزید قرضہ جات میں لیا ہے. تو 10 جمع 5 یا 6 16 17 ارب کے اس وقت ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہونے چاہیے تھے جو قرضہ جات. ہم بیٹھے ہیں 8 ارب پہ, یعنی کہ 10 ارب سے شروع ہوئے, 5-6 ارب کا قرضہ لیا اور اب بیٹھے ہیں 8 ارب پہ. تو حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ کسی بھی سیکٹر میں کام نہیں کر رہی ہیں. تو یا تو اس وقت ان کو
متبادل حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی. دیکھیے ایک خرم حسین صاحب نے آج بڑا اچھا ڈان پہ پیس لکھا ہے, اور وہ بڑا میک سینس. وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو کی چھڑی والا معاملہ جو ہے, یہ سادہ ذہنیت کہ آپ کے ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی, چلیں ایکسپورٹر کو بلاتے ہیں, ان کو سبسڈی دے دیتے ہیں. آپ کا بجٹری خسارہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, چلیں کاریں بیچ دیتے ہیں یا گائے بھینسیں بیچ دیتے ہیں. دیکھیں یہ سادہ, یہ بڑے پیچیدہ سے چیلنجز ہیں, ظاہر ہے اور ان کا اس کو ایسے جادو کی ہے چھڑی سے نہیں ہو سکتا. لیکن بخاری صاحب, گیون سچویشن میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی جارحیت پاکستان کے خلاف ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو زد پڑے گی وہ ہمارے دفاع پہ پڑے گی. ہماری معیشت تو ظاہر ہے اس کے قابل نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے خدا نہ خواستہ وہ نہیں بھی ہوتی سر, تو جون تک ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ پاکستان کدھر کھڑا ہوگا؟ سیاسی صورتحال اس سے خراب ہوگی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس حوالے سے میں تھوڑے سے پوزیٹیوزم کا شکار ہوں جی, اس لیے کہ ہندوستان نے ایک کوشش کر کے دیکھ لی, جو جواب اس کو ملا تو ہمیں یہ میسج تو مل گیا بحیثیت قوم کہ ہماری مسلح افواج تیار بھی ہیں, ریڈی بھی ہیں, کیپیبلٹی بھی ان کے پاس ہے ٹو پینیٹریٹ انٹو دی انیمیز ٹیریٹری, اور وہاں آپریٹ کر کے وہ واپس آ سکتے ہیں, جہاز گرا سکتے ہیں 2 ان کے وغیرہ وغیرہ. اور پوری دنیا میں جو جنگ ہنسائی ہوئی ہے بھارت کی وہ آپ کے سامنے. بالکل. لیکن اکانومی کا جہاں تک تعلق ہے تو میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, ان سے میرا سوال ہے بلکہ کہ یہ جو ان کے اقتصادی ارسطو ہیں, یعنی اکنامک ارسٹوٹل جن کا نام اسد عمر ہے, یہ چٹکیاں بجایا کرتے تھے آسما آپ کے اور میرے پروگراموں میں بیٹھ کے کہ یہ مسئلے تو یہ چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے, یہ اکانومی یہ تو ہم 1 ہفتے میں ٹھیک کر لیں گے. آپ کو یاد ہونا چاہیے, پتا چلا انہیں تو 8 مہینے میں یہی نہیں پتا چلا کہ ہمیں IMF کے پاس جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. انہیں یہ بھی پتا نہیں چلا کہ کیا ہم دوست ممالک ہماری مدد کرنے بھی جا رہے ہیں کہ نہیں کرنے جا رہے ہیں. اپوزیشن کو تو شیڈو گورنمنٹ سمجھا جاتا ہے, گورنمنٹ ان ویٹنگ. جی, اگر انہوں نے اپنا ہوم ورک ہی نہیں کیا تھا, اسی کی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ یہ اپنا ہوم ورک کر لیتے, تو یہ ایسی اکنامک پالیسیز کیسے تشکیل دیں گے جس سے پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کھڑی ہو جائے؟ بالکل. تو جیسا فاروق سلیم نے کہا کہ ایک تو کیپیبلٹی کی, کیپیسٹی کی بات ہے, ایک کمپیٹنس کی بات ہے. دیز آر دا تھنگس جو ثابت کر دیا ہے خود انہی کے منسٹروں نے کہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. صحیح. اچھا, اب یہ جو بات صورت میں ایز اے پاکستانی, جی, ایز اے پاکستانی I sit very worried. جی, ایک طرف دیوار لٹکی, تلوار لٹکی ہوئی ہے IMF کی, وہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں جب تک ان کی کنڈیشنلٹیز پوری نہیں کریں گے, جس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی عوام کا بیڑا غرق کر دیں. بالکل. دوسری طرف FAFT ہے, وہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ گمبھیر صورتحال میں ہمارے پروپیگنڈسٹ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں توتی بول رہا ہے عمران خان صاحب کا, یہ سب جو صحیح کوارٹرز ہیں وہاں کیا حالت ہے. بالکل, یہ حکومتیں کرتی ہیں, لیکن لغائی صاحب, زردائی صاحب اب بھی یہ کہہ رہے ہیں, مختلف حلقوں میں کہتے ہیں, بلاول کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ خود ہی ختم ہو جائے گی. اپوزیشن, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کوشش نہیں کریں گے؟ اور کیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت خود ہی ختم ہو جائے گی جبکہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ادروائز؟ کیا صورت ہے؟ یہ طے کر لیں گے کہ اگر ان کو خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرنے کی پوزیشن پر آنا پڑے گا تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ جس طرح سے تیزی سے ہانکا لگا کر پاکستان کو گھیر کر اور چاروں طرف سے پوری کوششیں کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک تو وہ تلوار ہے جو آپ کی ٹیرر فائنانسنگ کے ایشو پر ہے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے احتساب کا اتنا شور مچایا. 2016 میں آیا تھے یہ جو کاغذات تھے پاناما کے, 2016 سے لے کر آپ تک آپ اس پورے کی پوری فلم, 4 سال کی فلم بھی دیکھیں اور اس کے نتائج بھی دیکھیں کہ پاکستان کو کیا 1 روپیہ ملا ہے. 1 روپیہ اس پاناما والے تھیلے سے کوئی چیز نکلی ہے؟ یہ پاناما والا تھیلا جو اس میاں نواز شریف کے اپنے دور میں شروع ہو گیا, میاں نواز شریف کو لے ڈوبا ہے اور اس خاقان عباسی چلے گئے, اب یہ کھڑے ہوئے ہیں, وہاں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا. اب پتہ یہ چلا ہے کہ ٹھیک ہے احتساب کے نام پر ایک عمل شروع کیا گیا, وہ کون شروع کر رہا تھا, کیسے شروع ہو رہا تھا, کس طرف سے ہو رہا تھا, کون سا ادارہ کر رہا تھا, کون سا انسٹیٹیوشن کر رہا تھا, لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ایک اجتماعی جو ہے انتقام شروع ہو گیا ہے. اور انتقام اس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے. عام بزنس مین, عام تاجر, ریڑھی والا, ٹھیلے والا وہ خوفزدہ ہے, جو دفتر میں کلرک بیٹھا ہے وہ خوفزدہ ہے, جو افسر بیٹھا ہے وہ خوفزدہ ہے, کام کرنے کو تیار نہیں ہے. نیب کا ڈنڈا سب کو ڈرا رہا ہے اور نیب جو ہے وہ اتنا ہوا بن گیا اس ملک میں. جنرل ضیاء الحق کے کوڑوں کے بعد یہ نیب جو ہے یہ دوسرا بڑا ظلم کا
ہتھیار ہے جو استعمال ہو رہا ہے اور اس کو اسی طرح اس استعمال پہ کیا جا رہا ہے. بالکل بڑے کنسرنز ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے بھی تو قصور ہے نا صافی صاحب. یہ صرف سارا پی ٹی آئی کا تو کیا دھرا ہے نہیں، یہ تو پہلے سے نیب نے بنائے تھے. لغائی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نیب بنائے، اس کے پیچھے جو بھی ہے، لیکن یہ تو سب نیب نے پہلے سے کیا ہوا تھا نا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے مستقبل میں؟ قصور تو ظاہری بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، جوڈیشری کا بھی اس میں حصہ ہے، لیکن ماضی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ان دو جماعتوں کا تھا. پہلی بات تو یہ کہ ایک زمانے میں مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہی رول پلے کیا تھا جو اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو وہ جرائم، پھر اس کے بعد مس ہینڈلنگ کی مختلف چیزوں کی یا اس طرح کے قوانین نہ بدلنے کی، جب ایک کو مار پڑتی ہے تو دوسرا دوسری طرف مل جاتا ہے، دوسرے کو پڑتی ہے تو دوسرا دوسری طرف وہ مل جاتا ہے، وہ چیزیں تو اپنی جگہ. اور اسی لیے اسٹیبلشمنٹ بھی ان پہ ہاتھ رکھنے پہ مجبور ہوئی، اور اس لیے عوام کا ایک طبقہ بھی عمران خان صاحب کو مسیحا سمجھ کے ان کی طرف جانے لگا. بلکہ خود ہمارے میڈیا نے سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو لیڈر بنانے میں اور ان کو کیونکہ وہ ہوپ تھے اور ہوپ ہے ابھی بھی. اب سوال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ان چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں، بلکہ کئی حوالوں سے ان سے ورس بھی ثابت ہو رہے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، میں تو سیاسی ول کے بارے میں بھی، مثلا دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن مجھے تو اس کے بارے میں بھی شک ہے. وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ کی سیاسی ول ہو نا تو آپ ٹیم تو صحیح بنا لیتے ہیں نا اس کام کے لیے. آپ دیکھیں ان جماعتوں میں اقربا پروری تھی، ادھر چمچہ پروری زوروں پہ ہے. آپ وزارتوں کو دیکھیں، ایک ایک کر کے جو ٹکٹ دیے گئے، مثلا کوئی نیو یارک میں آپ کا خدمتگار تھا تو اس کو پہلے ٹکٹ، اور اب وہ کوئی لندن میں آپ کا خدمتگار تھا اس کو پہلے ٹکٹ اب وزارت، کوئی کراچی میں آپ کا میزبان اور خدمتگار تھا اس کو ٹکٹ اور وہ اب فرشتوں کی حکومت تو نہیں آ سکتی، معاشرہ تو یہی ہے نا، اس میں کیسے لائیں گے فرشتوں کی حکومت نہیں آ سکتی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ معیشت کے لیے معیشت کے ماہر کو، آپ خارجہ پالیسی کے لیے خارجہ کے ماہر کو. اب مجھے بتائیں کہ خیبر، یہ پنجاب جیسے صوبے میں خود اس کی پارٹی میں مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا گھر کی سفارش ہے نا بزدار صاحب کہاں سے آئے ہوئے. ایک منٹ، اب اس میں آپ دیکھیں دوسرا یہ چیزیں تو وہ کر سکتے ہیں نا. اب اسد عمر صاحب یہ جو اس کو ارسطو کہتے ہیں، جی پہلی بات تو یہ کہ میں تو اکانومی کی نہیں سمجھتا، لیکن اتنا میں بھی سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ بندہ اکانومی کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ مارکیٹنگ کا آدمی تھا، اور مارکیٹنگ بھی اپنے پروڈکٹ کا نہیں اپنی ذات کا کر سکتا تھا. اچھا لیکن کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں اور ہوں گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہونا کیا چاہیے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، کرنا کیا چاہیے؟ آپ کو کوئی تو ہوپ ہوگی کہ کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عام حالات میں جب حکومت نہیں آتی ہے تو 2-2.5 سال کے بعد وہ پھر اپنے ان وزراء کو اور ان مشیروں کو فارغ کرتے ہیں جو ان کے یعنی کرائیٹیرین کے مطابق پرفارم نہیں کر سکتے. یہ خوش قسمتی کہہ لیجئے آپ یا بدقسمتی کہہ لیجئے، یہ طے تو آپ خود کیجئے کہ 2 مہینے کے بعد ان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ کون کون جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. اب اگر اس میں مزید تاخیر کریں گے ٹیم بدلنے میں، اپنی زند کی نظر کر دیں گے اس کو، کیونکہ عمران خان اور کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ ایک بنیادی طور پر ضدی انسان ہے. کیونکہ چیف منسٹر پنجاب کے حوالے سے ان کی ضد جو ہے، اس نے پنجاب جیسے بڑے صوبے میں ان کی حکومت کا، ان کی پارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. مگر وہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جیسا وسیم اکرم ماں نے دوسرا پیدا نہیں کیا ہے، تو وہ اس کے اوپر جتنا بھی نقصان ان کو ہوگا وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے. ان کی پارٹی جہاں پر 5 واضح گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے جسٹ بیکاز آف دس بزدار فیلو، وہ آ کے ہر ہفتے انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ممکن ہے ان کے بلانے پر وزیر بھی نہ آئے ان کی کیبنٹ میٹنگ میں، لہذا خود آ جاتے ہیں. یہ مجھے ایک شکوہ ہے کہ ہم چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہر معاملے میں زیادتی ہوتی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے وہ ان تمام صفات میں بزدار صاحب کو سے آگے ہیں. تو یہ کریڈٹ ہم سے نہ چینیں
جو شرافت ہو یا جو کوالٹیز ہے بزدار صاحب کی، میرے خیال میں ہمارے محمود خان صاحب اس سے آگے، آپ لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے اور پنجاب کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ آپ بڑا کہہ رہے ٹف ہیں کہ کمپٹیشن ہمارے محمود خان صاحب جو ہے وہ نمبر 1 ہے اس ہاں معاملے اس میں۔ معاملے میں جو کس معاملے میں؟ شرافت، نہ اہلی، نہ سمجھی، آپ اس کو اچھا، جو بھی دے دے نہیں، بغیر مگر- میرٹ کے سفارش پہ آنا، لیکن یہاں کرپشن تو کم ہوئی ہے نا، آپ سفارش یہ یہاں تو پہ دیکھیں نا، نااہلی اپنی جگہ کچھ لیکن ہوگا تو corruption- اس میں کرپشن ہوگی نا، جب کچھ لگائے کام صاحب- ہی نہ کریں۔ لگائے صاحب ابھی دیکھیں- پچھلے 5 سال سے تو ہم اپنے وہ میٹرو کو ادھر بھگت رہے ہیں، جی تو کوئی میرے ترقیات خیال میں بہت فکر نہ کریں، بہت کرپشن خرابی کا ان کے ہو جانے کے چکی بعد ہے۔ پتہ چلے گا۔ جی، لیکن لگائے صاحب خرابی بہت ہو چکی ہے، جی بہت چیزیں خراب ہو چکی ہیں، میس بہت ہو چکا ہے۔ جنرل ضیاء کے مارشاء اللہ کے بعد جو چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تھیں وہ اور زیادہ برباد ہوئی ہیں، تمام چیزیں خرابی کی طرف گئی ہیں، تمام معاملات خرابی کی طرف گئے ہیں، اکنامی بربادی کی طرف چلی گئی ہے۔ ایک چیز ہے کہ جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو یہ لوگ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، پاکستان پورے کا پورا ایک ہو جاتا ہے۔ Exactly. تو آپ ایسی صورتحال میں لوگوں کو کسی نیکی کی طرف، کسی اچھائی کی طرف، کسی خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ آپ نے یہ سارے کا ساتھ ڈھونگ جو ہے اس حکومت میں یا ماضی کی حکومتوں میں ہوتا رہا ہے، ڈھونگ بند ہونا چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، نہیں توڑ کر لا سکتے، ان کے بس میں نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ لیکن کم ڈھونگ از کم ختم ہونا چاہیے، اسٹیٹ ان آف کی will ڈینائل نہیں۔ سے تو نکلنا چاہیے نا کہ ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں، کیسے میں کریں۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے اندر پہلے یہ احتساب کا انتقام کا ڈھونگ بند کریں۔ ہاں یہ بالکل، زلفی بخاری، یہ نئی ملحق، یہ بزدار، یہ آسمان سے تارے تو توڑ کے لائے نہیں، ہیں۔ انیل کوئی بھی نہیں لا مسرت سکتا، یہی اس تو طرح کی ہیں، situation ہے ڈاکٹر یہ صاحب، مگر آسمان کیا سے کرنا تارے لائے گئے ہیں۔ ہاں۔ انیل مسرت جس طرح سے چلتے رہے، جس طرح سے وہ 50 لاکھ سر، گھر مگر لوگوں پھر کو بھی بنا corruption کر تو دے نہیں ہے رہے نا، ہیں، جس طرح جس طرح پچھلی سے حکومتوں 1 پہ کروڑ الزامات تھے۔ نوکریاں ہو رہی ہیں۔ چلے سر، کیا دیکھیے، آپ کو کیا لگتا ہے دو چار حقائق سامنے رکھ لیں۔ کرپشن کا آپ نے ذکر کر دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دوران جو وزیر اعظم یا اس وقت کی جو قیادت تھی، اس کا ذاتی ایجنڈا اور قومی ایجنڈا بڑا فرق تھا۔ ذاتی ایجنڈا ان کا بالکل کلیئر تھا کہ پورے پاکستان کو ہم نے ایک پبلک لمیٹڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا دینی ہے اور وہاں سے منافع اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈال دینے۔ پی ایم ایل این کے دوران بھی ذاتی ایجنڈا اور قومی ایجنڈا بڑا فرق رہا۔ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں، ان کا ذاتی ایجنڈا اور قومی ایجنڈے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ان کا ذاتی ایجنڈا بھی یہی ہے کہ میں کسی طرح اس ملک کو بہتر کر دوں، لیکن اور مسئلہ یہ جو ہے قومی